हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्ला ख़ान का सलाम। आज कराची में एक बहुत ही कठिन दिन था क्योंकि 7 पुलिस वाले जो एक पोलियो टीम को गार्ड कर रहे थे, वो पोलियो टीम ने अपना काम जब कंप्लीट करके चली गई तो वो सिर्फ खाना लेने के लिए एक जगह गए, औरंगी टाउन की बंगला कॉलोनी में। वहाँ पर उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया और 7 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। बहुत अरसे बाद कोई बड़ा वाक़या, बल्कि इस साल का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है कराची में। तो एक दफ़ा फिर सवालात उठे हैं कि सिक्योरिटी या ऑपरेशन जो है वो किस सिमत जा रहा है, क्या विजिलेंस उतनी थी, क्या जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो इस बारे में क्या कह रही थी। बहुत कुछ आना अभी बाकी है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये कहा गया है कि जो लड़के मोटरसाइकिल्स पे आए थे उन्होंने पहले एक मोबाइल में जाकर 3 एहलकारों को शहीद किया, उससे आगे गए एक और मोबाइल में 4 एहलकार बैठे हुए थे, उनको शहीद किया और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो गए। कैमरा जो मोबाइल्स पे लगा हुआ था वो काम नहीं कर रहा था। बात ये भी हुई कि उन्होंने स्टैंडर्ड SOPs के तहत बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनी थी, हेलमेट नहीं पहने हुए थे। सवालात ज़ाहिर है उठेंगे, लेकिन एक बहुत ही ज़ाहिर है दर्दनाक वाक़या है जो हमें बहैसियत माशरा याद दिलाता है कि हमारे मुहाफ़िज़ों को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम हमेशा देखते हैं कोई शहीद हो जाता है तो शायद उसी के डिपार्टमेंट के कुछ लोग जा कर के उसकी क़ब्र पे फूल चढ़ाते हैं, उसकी फ़ैमिली को शायद दिलासा देने कोई भी नहीं जाता, ना मैं ना आप। ये बड़ा सीरियस मसला है और बिल्कुल तो ये माशरे की भी एक बेहिसी जो है ना, माशरा अपनी जगह है यार। देखें, हम मतलब दिन रात रोएं, हम खुद वहाँ पे जाएं, ठीक है, अच्छा है, हमें करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की बनती है। बिल्कुल। देखें, आप ये सवाल पूछें कि क्या ट्रेनिंग की गई, ठीक है, रिक्रूटमेंट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है और मेरिट कितना चलता है, पुलिस की कुल तादाद कितनी है, उनके पास वर्किंग वेपन्स कितने हैं, उनको उस वेपन्स की ट्रेनिंग है। क्योंकि देखें, जो जिन लोगों ने हमला किया है ये तो 100% प्रोफेशनल्स थे। आप सिर्फ 10 फायर हुए हैं जिसमें से 7 लीथल थे। हाँ। और एक जो पहला वो 9mm का था और आगे जाकर के अब ये है कमांडो लेवल ट्रेनिंग, 1 शॉट 1 किल। ठीक है, अब जाहिर है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी पूरी पुलिस को SSG की ट्रेनिंग हो, नहीं, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग यार, हम देखें कब से हम ये बातें कर रहे हैं, हमेशा जब इस तरह का एक हमला होता है हम यही बातें करते हैं ना यार। तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए, सिर्फ माशरे से नहीं है ना, हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि आपने क्या किया है, आपने जो इक्विपमेंट दी है वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी इफेक्टिव है, आपकी ट्रेनिंग कहाँ है, क्या मतलब सिर्फ हम VIP ड्यूटी तक महदूद रखेंगे इन्हें, ये इनका बुनियादी मकसद है, या आवाम को की हिफाजत करना, और आवाम की हिफाजत करने से पहले इनकी अपनी हिफाजत का ख्याल कौन रखेगा। सवाल ये हैं। और ये कि फ्रंट लाइन ज़ाहिर है फोर्स है हमारी पुलिस, हम उसको तहकीर की नज़र से भी देखते हैं, सिग्नल भी तोड़ देते हैं, अगर रोकते हैं तब रुकते भी नहीं हैं। तो कम अज़ कम हमेशा हम बार बार कहते हैं कि किसी भी महज़ब माशरे में पुलिस वाले और उस्ताद की हमेशा इज़्ज़त सबसे ज़्यादा होती है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि दोनों जो शोबे हैं उनको तहकीर की नज़र से देखा जाता है। तो वसत, आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कि आज जो हमला हुआ है वो ठीक है, वो कह सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी, गर्मी लग रही होगी, जो भी होगा। दिस वाज एम्बुश, शबखून जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और शबखून में वो मोहलत नहीं देते संभलने की। बिल्कुल। आपको याद होगा तिब्बत सेंटर पे मिलिट्री पुलिस की गाड़ी पे जो अटैक हुआ था, जाहिर है कि वो फुल गियर्स में होंगे, लेकिन नहीं मौका मिला। नॉर्थ नाजान में रेंजर्स की गाड़ी पे हमला हुआ, एम्बुश में आप नहीं रोक सकते। ठीक है, पहली बात तो ये, तो ये जो है इतराज़ ने बुलेट प्रूफ पहना, दिस इज इररिलेवेंट। दूसरी बात ये है कि इंसानी जो जिस्म है वो जब बिल्कुल अकड़ की हालत में होता है और उसे हर तरफ से ख़तरा होता है और उसको खुद को भी सिक्योर करना है और माहौल को भी, 6 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी इंसानी जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, पीरियड। हालात यहाँ ये हैं कि 12-12 घंटे की ड्यूटियाँ हैं पुलिस वालों की, खाना उन्हें खुद तलाश करना पड़ता है। आज का जो वाक़या हुआ है वो खाना लेने गए हुए थे, ज़ाहिर है उन्हें भूख भी लगती है, खाने की सप्लाई का यानी एक मामूली सी बात है कि जिसने खड़ा किया है भाई वो उनकी लॉजिस्टिक्स का भी तो थोड़ा बहुत ख्याल रखे ना। अच्छा,
تربیت کے معیار کی آپ نے بات کر دی, اسلحے کے معیار کی بات کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کا آپ کو اسکینڈل یاد ہوگا, اسلحے کا 2 بلین روپے جو ہیں وہ پتہ نہیں کس نے بنائے ہوں گے. لیاری آپریشن میں جو اے پی سیز استعمال کی گئی ہیں اسٹیل بلیٹس جو ہیں وہ چادر تقریباً 4 انچ کی چادر ہوتی ہے, کتنی ہوتی ہے, وہ دونوں طرف سے چھیدتے ہوئے نکلے ہیں. اچھا, چھوٹو گینگ کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی بائی دا وے 2013 میں, اس میں بھی جو بختر بند گاڑی گئی تھی اس میں چھید کے نکل گئی تھی. تو سٹیل بلٹس اتنی عام ہے, اس کے مقابلے میں ان کے پاس کیا ہے جی G3 اور یہ اور وہ. پھر وہ ٹریننگ کی بات کہ جی حاضری لگ جاتی ہے پولیس اکیڈمیز میں اور پروفیشنل ٹریننگ کا سلسلہ نہیں ہے. اچھا, اب آ گئی میں بطور پولیس والا جان کیوں دوں, انسینٹیو کیا ہے؟ مثلا صرف یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی مادر وطن کی خدمت میں اور وطن کی محبت میں, ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا میری سیلری فرنٹ لائن ڈیفنس فورس کے طور پہ کمپیٹیبل ہیں, کیا مجھے اتنی کوئی مراعات مل رہی ہیں؟ ہر کینٹونمنٹ میں سی ایم ایچ ہاسپٹل ہے, بہت اچھی بات ہے, ہونے چاہیے, لیکن پولیس آپ کی فرنٹ لائن فورس ہے, کیا سی ایم ایچ کی طرز کے ہسپتال پولیس کے لیے نہیں ہو سکتے, جو کہ پہلی ڈیفنس لائن ہے, اس کے بعد رینجرز ہیں, اس کے بعد آرمی ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ لفٹ مانگنے کے لیے یہ ہاتھ دیتے ہیں رات کو, اب ان کی کیا توقیر ہوگی, ان کی انا کا کیا ہوگا؟ آپ کی اجازت سے میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں, یہ لفٹ لینے کی آپ نے جو بات کی نا, پچھلے ہفتے کی بات ہے, شو کے بعد میں گھر جا رہا تھا, تو یہاں مائی کلاچی سے گزر رہے تھے, تو وہاں پہ ایک ناکا تھا, پولیس اہلکار نے اپنی لائٹ ماری, گاڑی روکی, میں نے کہا السلام علیکم جی کیا حال ہے, تو ایسی بات ہو رہی تھی کہاں سے آ رہے تھے, میں نے کہا جی یہاں سے آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یار کبھی آپ ہماری بات بھی کریں, تو میں نے کہا سر آپ حکم کریں, ٹھیک ہے. تو وہ شروع ہو گیا, انہوں نے کہا کہ یار میں 14 گھنٹے سے اس ناکے پر ہوں, ہمارے جو افسر ہیں جو پراڈو میں گھوم رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کی تنخواہ شاید ویسپا لینے کی قابل ہوگی, وہ ہمیں نہ پانی پوچھتے ہیں نہ ہمیں کھانا پوچھتے. اس نے بھی ٹی شرٹ اوپر کی 3 گولیوں کے نشان تھے. اس نے کہا کہ جی چودھری اسلم کے ساتھ مجھے بھی گولیاں لگی تھی, کہ میں آپ کے شو پہ آنا چاہوں گا اور میں بات کرنا چاہوں گا. میں نے کہا یار کیوں اپنی نوکری کو فارغ کرنا چاہ رہے ہو اپنی شکل دکھا کے؟ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا, اس نے کہا یار جانے دو, ہمارے جو افسران ہیں انہوں نے تو اپنے کفن میں جیب بنایا ہوا ہے, ہم تو ایسے ہی اللہ کو. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں, یہ ایک پولیس موبائل اگر آپ دیکھ لیں, کراچی میں جہاں 35 سے 40 ڈگری ٹیمپریچر ہے, اس میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں اے سی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کہ وہ بالکل لمیٹڈ ان کو فیول ملتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں FIR لکھنے کے لیے اسٹیشنری نہیں ہے, بالکل گشت کے لیے پولیس کو پیٹرول بھی آپ سے لینا پڑتا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کرپٹ ہے. شہداء کے خاندان کتنی عزت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. یہ لوگ پینشن کے لیے مارے گھومتے ہیں یہاں سے وہاں تک, اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا, اور کوئی ظاہر ہے انہیں لفٹ بھی نہیں کراتا ہے. شہریوں سے اچھا سلوک بھی ٹریننگ کا بنیادی حصہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس سے ہوگا یہ کہ ان کی خود اپنی سیکیورٹی بڑھے گی. مثلا مجھ سے اگر کوئی پولیس والا اچھی بات کرتا ہے تو میں ظاہر ہے کہ اسے بتاؤں گا کہ یار اس علاقے میں یہ صورتحال ہو سکتی ہے, رسک کم ہو سکتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو بھوکے پیٹ پولیس والا ہو, ٹھیک ہے, جس کو روزانہ گالیاں پڑتا ہوں, جسے ہر ادارہ اور ہر سیاستدان کتے کی طرح ٹریٹ کرتا ہو, وہ کتنی خوش اخلاقی سے مجھ سے یا آپ سے بات کر سکتا ہے. سارا مسئلہ یہ 8 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے سے جس طرح بات کریں گے نا, وہ بھی مجھے پتہ ہے. صحیح بات. تو جناب میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سوچئے, ہم بھی سوچیں گے اس بارے میں. یار حکومت سوچے, بہت ہمارے سوچنے سے کیا ہوگا یار, حکومت تو بعد میں سوچے گی نا یار, ہمیں بحیثیت معاشرہ بھی تو سوچنا ہے نا یار. یار ہمیں ان کو جواب دہ کرنا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں نا پولیس کا ہے فرض کو چھوڑ دو, پولیس کا ہے فرض مدد. بجٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں. سوال یہ کہ پولیس کی مدد کون کرے گا؟ عوام کا فرض کیا ہے, عوام کو بھی نا, عوام کا فرض بھی تو ہے کہ یار عوام کے ہاتھ میں بجٹ تو نہیں ہے نا یار. 10 سالوں سے پولیس کا جو حال کیا وہ عوام نے تو حال نہیں کیا نا. تو دیکھیں مین ریسپانسبلٹی اگر ہم نے کہیں لگانی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی آن دی گورنمنٹ. 10 سال تو بڑے رعایت سے کام لے رہے ہیں. میں ایسا تھوڑی ایک انڈر اسٹیٹمنٹ کی بات کی ہے. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ پولیو کے حوالے سے اب تک کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور موجودہ صورتحال کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آج کراچی میں جو پولیس اہلکار پر حملے ہونے کی خبر جب پہلے سنی تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ہم سب نے سوچا کہ یہ ایک بار پھر پولیو ویکسینیشن مہم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے.
اب جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے لگ رہا ہے کہ مین ٹارگٹ پولیس تھی اور اگر اس سے پولیو ویکسینیشن مہم متاثر ہوتی ہے تو وہ ایک سیکنڈری آبجیکٹیو ہے, یعنی ایک تیر سے دو شکار. یہ آپ کو کچھ ڈیٹا دکھانا چاہوں گا. یہ ہے 2012 سے لے کے 2015 تک جتنے حملے ہوئے ہیں پولیو ورکرز اور ان کی حفاظت کے لیے جو سیکیورٹی فورسز ڈپلوائے کی گئی تھی ان پر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2013 اور 2014 میں سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں. 2015 میں پھر ایک کافی ریڈکشن آئی ہے. ایک اور اس میں ٹرینڈ سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پولیو ورکرز پر حملے کم ہوتے جا رہے ہیں اور سیکیورٹی اہلکار پر حملے بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا, اب پچھلے ماہ میں نے ایک سیمینار میں شرکت کی, پولیو کے بارے میں تھی, یونیسیف نے آرگنائز کی تھی. وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحبہ نے گلا تھا کہ میڈیا پولیو مہم کو یا پولیو کیمپین کو صرف اس وقت کور کرتا ہے جب اس طرح کا کوئی سانحہ پیش ہوتا ہے. اور بات بالکل صحیح ہے, ان کی بات بھی صحیح ہے اور میڈیا کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور اس بات کا ثبوت ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں کیونکہ آج ہم بھی اس ہی اٹیک کی وجہ سے کچھ پولیو کے بارے میں بات کرتے ہیں. کچھ گڈ نیوز ہے اور کچھ بیڈ نیوز ہے. پہلے بیڈ نیوز ہو جائے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں, صرف میں تھوڑا سا ایک وہ بتا دوں جو آپ نے کہا نا کہ پولیو ورکرز کو جس طرح ٹارگٹ کیا. کچھ اسپیسیفک ایگزامپلز ہیں. صرف 20 جولائی 2012 کو سوراب گوٹھ پر جب ہوا تھا حملہ تو WHO کے ڈاکٹر اسحاق جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے تھے. پھر 18 دسمبر 2012 کو شہر کے 3 مقامات پر 6 پولیو ورکرز جان سے گئے تھے. میں آپ کو صرف ٹرینڈ بتا رہا ہوں. 21 جنوری 2014 کے دن 2 مختلف حملوں میں 3 پولیو ورکرز جاں بحق ہوئے اور اس کے بعد سے 21 جنوری 2014 کے بعد سے یہ ٹرینڈ شفٹ ہو کے پولیس والوں پہ آ گیا. جب 19 جنوری 2015 کو رنگی میں ایک پولیس اہلکار کو شہید کیا گیا. 26 جنوری 2015 کو ناظم آباد میں ایک اور اہلکار کو شہید کیا گیا اور جو ٹارگٹ تھا وہ پھر یہ پولیس اہلکار بن گئے. اور پھر 20 اپریل یعنی آج یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا کراچی تک کنسنٹریٹ اگر آپ کر رہے ہیں یہ کراچی کا ہی ہے. جنوری میں سب سے بڑا جو حملہ ہوا وہ کوئٹہ میں ہوا. پولیو انسداد پولیو کا جو مرکز تھا اس کے باہر کچھ بم بار نے 15 افراد ہلاک ہوئے تھے, سیکیورٹی اہلکار. تو یہ ملک کے مختلف علاقوں میں ظاہر یہی تین علاقوں میں مینلی کنسنٹریٹڈ ہے, وہ بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں. اچھا, اب اس وقت 2016 میں جتنے بھی وائلڈ پولیو وائرس کے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں وہ صرف پاکستان اور افغانستان میں رپورٹ کیے گئے ہیں. اس کو WPV1 کہا جاتا ہے. اچھا, کل 74 کیس رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے 54 پاکستان میں ہیں, باقی افغانستان میں ہیں. اچھا, یہ ہے بیڈ نیوز. ٹھیک ہے, اب ذرا اگر پاکستان پر ہم فوکس کریں تو اس وقت پولیو وائرس کو 3 علاقوں تک محدود کر دیا گیا ہے. ان کو ریزروارز یا سینکچوریز کہا جاتا ہے. ایک ہے خیبر پشاور کوریڈور, ایک ہے کراچی ظاہر ہے, اور ایک ہے کوئٹہ بلاک. اب ان علاقوں کے اندر 12 ہائی رسک ڈسٹرکٹس کو کی شناخت کی گئی ہے اور جو ابھی جو پولیو مہم چل رہی ہے مئی تک چلے گی اس میں ان ہی علاقوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. اچھا, اب گڈ نیوز یہ ہے کہ ابھی بات کی کہ 2015 میں 54 کیس رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. 2014 میں 306. ہاں, پھر اس لحاظ سے تو اسی لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہوگا نا جی, ہمیں ٹرینڈ دیکھنی ہوگی, یعنی کہ 80% کی کمی پیش آئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو بچے مفلوج ہوئے ہیں پولیو کی وجہ سے, مارچ 2015 میں 21 کیس سامنے آئے تھے. مارچ 2016 میں صرف 7 کیس. یہ بھی ابھی بہت زیادہ ہے لیکن پوائنٹ ہے کہ پروگریس ہو رہی ہے. اچھا, پروگریس کیوں ہو رہی ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے تو نارتھ وزیرستان انیکسیسیبل تھا. ضرب عرض کے بعد جو بچے پولیو ویکسین یا پولیو مہم کی پہنچ سے باہر تھے وہ اب اس کی آڑ میں آ گئے ہیں. فار ایگزامپل 2013 میں 50 لاکھ بچے پولیو ویکسین کی حد سے باہر, اب صرف 35,000 ہیں سپٹمبر 2015 میں. اس سال کے سٹیٹس آئیں گے تو ہو سکتا ہے کم ہے. یہ تو ہوگی ایک وجہ. اور آئی ایم شیور کہ اب بڑے شہروں میں زیادہ ڈینائل کے کیسز ہوں گے, ہو سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں ریجیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں. اس پر بھی بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے, اس پہ بھی آئیں گے. اب جو مین اگر کریڈٹ ہم کسی کو دیں
تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کا سلام کرنا چاہیے، ان پولیو ورکرز اور والنٹیئرز کا جنہوں نے اپنی جان کی بازی کھیل کے گھر گھر گئے ہیں، لوگوں کو آگاہ کیا ہے، فرنٹ لائن بچوں کو قطرے پلائے ہیں. یہ ہیں فرنٹ لائنز. اور ان کے پاس تو جتنی پولیس کے پاس بھی ایکوپمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے وہ بھی نہیں ہوتی، اور ان کو ٹریس کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ مہم کے دوران ان کو ٹارگٹ کریں، آپ ان کے گھر جا کے بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو دیز آر دا ٹرو ہیروز. اب اگلے سیگمنٹ میں ہم ایک ایسی ہی والنٹیئر سے بات کریں گے. گلناز بیگم نام ہے ان کا، اور بہت انوکھی کہانی ہے ان کی. پولیو ویکسینیشن سپروائزر ہیں. پاکستان کراچی میں جتنی بھی پولیو کیمپینز ہوئی ہیں ان میں بہت اہم کردار انہوں نے انجام کیا ہے. 2012 میں ان کی بھابھی فہمیدہ اور بھانجی مدیحہ کو بھی انہوں نے پولیو ویکسینیشن مہم میں شامل کیا، اور بطور سپروائزر ان کو علاقوں میں بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں پر ویکسینیشن کریں. یہ جو فگرز آپ کو دکھا رہے تھے نا کہ 2012 میں 10 ورکر شہید ہوئے تھے، ان 10 ورکرز میں سے فہمیدہ اور مدیحہ بھی تھی، ان کی اپنی بھانجی اور ان کی اپنی بھابھی. اس کے باوجود وہ آج بھی فیلڈ میں ہیں اور آج بھی خود گھر گھر جاتی ہیں اور لوگوں کو پولیو کے بارے میں معلومات کی آگاہی. اس سے زیادہ دلیری کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ دلیری کیا ہوگی؟ تو یہ ہے ایک سنیپ شاٹ پولیو کا. لیتے ہیں، نیوز اپڈیٹس کا وقت ہے اور اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں فون پہ گلناز بی بی. وہ پولیو ویکسینیشن سپروائزر ہیں کراچی میں اور سالوں سے پولیو مہم میں شرکت کر رہی ہیں، اور اس پوری پروسیس میں ان کو ذاتی طور پر بھی ایک بہت بڑے سانحے کا سامنا کرنا پڑا جب ان کی بھابھی اور ان کی بھتیجی جو دونوں پولیو ورکرز تھیں 2012 میں قتل کی گئیں ڈیورنگ دا پولیو ویکسینیشن مہم. گلناز بی بی، اب یہ کہنا تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس سانحے کے بعد آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ اس کام کرنے کا کیا فائدہ ہے. آپ کے گھر والوں نے بھی آپ کو بار بار کہا ہوگا کہ آپ اس لائن کو چھوڑ دیں. تو یہ جو آپ میں جو حوصلہ ہے کہ آپ آج تک اس مہم میں شرکت کر رہی ہیں، یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ السلام علیکم سر. میں آپ سے یہی کہوں گی کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو میری بھابھی تھی فہمیدہ، اور دوسری جن کا نام مدیحہ تھا وہ میری بھانجی تھی جی. اور مجھے یہ ہمت اور حوصلہ انہی کی کام کی وجہ سے ملا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس ٹائم جس ٹائم یہ سانحہ پیش آیا تو مجھے اپنی فیملی ممبرز نے، اپنے کافی زیادہ کلیگز نے بھی کہا، اور جو میری اپنی فرینڈس تھے انہوں نے بھی کہا کہ چھوڑ دینا اس کام کو، کہ آپ کے گھر میں ایک نہیں 2 میتیں آئی ہیں تو اب آپ یہ کام مت کیجیے گا نا، آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جنہوں نے ان کا مرڈر کیا ہوگا تو وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کی فیملی کا ایک ممبر ہے جس نے اس کام کو نہیں چھوڑا ہے تو وہ آپ پہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں. لیکن میرا عزم، میرا حوصلہ مجھے اس ملک کے بچے دیتے ہیں، کیونکہ میری اپنی بھابھی کے بچے رہ گئے، میری جو بھانجی تھی ان کی بہت کم عمری میں شادی ہوئی تھی، اس کے بچے رہ گئے. انہوں نے مجھے یہ حوصلہ دیا کہ یہ بچے بھی تو ہمارے ہی ہیں جن کے اندر اللہ نہ کرے یہ بیماری ہو، اللہ نہ کرے کسی سے دوسرے کو لگ جائے، تو یہ بچے بھی اپنے ہی ہیں اور مجھے یہ کام کرنا چاہیے. اگر میں یہیں سے اس کام کو وائنڈ اپ کر دوں گی تو میں ان لوگوں کی جن لوگوں نے اس قدم کو اٹھایا ہے، یعنی یہ کام کیا ہے، مرڈر کیا ہے. جی گلناز صاحبہ آپ کے حوصلے کو، آپ کی ہمت کو سلام ہے. اور میں صرف ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے جو بات آپ کر رہی ہیں بار بار ہو رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کوآپریشن ہونی چاہیے. کیا رکاوٹیں آپ کو لگتی ہیں؟ کیا صرف جہالت ہے؟ کیا چیز ہے جو یہ چیز ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، ہمارا معاشرہ نہیں سمجھ پاتا کہ جو چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہوں گی اس کے بارے میں بھی وہ جو ہے ریزسٹ کرتے ہیں؟ سر ہمارے معاشرے میں نا سب سے بڑی میں کہتی ہوں کہ برائی کہہ دیں، دیمک کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں،
اور یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا تعلیم کم ہے، اور لوگ جو ہے نا زیادہ تر سنی سنائی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس سے جو ہے نا ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، یا ہمارے بچوں کے لیے جو ہے نا یہ بہت بڑا عذاب ہے. ہم ایسی باتیں فیس کرتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں، بڑے کرخ لہجے میں بھی وہ ہم سے بات کرتے ہیں. کچھ تو ہماری منتیں کرتے ہیں کہ آپ کیوں اس کام میں پڑے ہیں، کہیں اور کام کر لیں، آپ کو جو ہے نا اپنے محنت کرنی ہے، کسی اور کام میں کر لیں. یہ جو ہے نا سازش ہے، ہمارے بچوں کے خلاف سازش ہے. آپ کے گھر میں بچے ہیں تو سب سے مجھے جو میری سوچ ہے، جو میں سوچتی ہوں کہ ان کے پاس تعلیم کی کمی ہے، وہ اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں دوسرے سے سنتے ہیں اور اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی روکتے ہیں کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں. تو کیسے آپ سمجھتی ہیں یہ ٹھیک ہوگا؟ کیا راہ ہے؟ ایک تو آپ اکیلی تو لڑ رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے اتنی بڑی ٹریجڈی کے باوجود آپ نے سوچا کہ میں نے ہمت نہیں ہارنی. تو کیسے یہ کارواں بنے گا؟ باقی لوگ کیسے یہ بات سمجھیں گے؟ سر یہی ہے کہ ہمارے ملک میں اگر تعلیم جو ہے نا عام ہو جائے، اور تھوڑی سی تعلیم میں جس طرح آسان لفظوں میں کہوں گی کہ سستی ہو جائے، جس طرح لوگوں کو سمجھایا جائے، تو میرے خیال میں تو یہ کام بہت آسان ہو جائے گا. لوگ سمجھ سکتے ہیں. جس طرح ہم جاتے ہیں وہ نہیں مانتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو نہیں مانتے، اور ہم اپنے سادہ الفاظ میں انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اگر یہ نقصان دہ ہو تو پھر ایک ویکسین سے ایک ہی بچہ خدا نہ خواستہ اگر جس کی موت لکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ ایک ہی دنیا سے کیوں جاتا ہے؟ اس وائل میں تو 20 بچوں کی ویکسین ہوتی ہے، تو ایٹ اے ٹائم تو سب کو ان سب کی ڈیتھ ہونی چاہیے نا. اچھا گلناز بی بی، کچھ بہتری سامنے آئی ہے، جیسے کہ 2014 میں 306 کیس رپورٹ ہوئے تھے پولیو کے، اور 2015 میں صرف 54 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کچھ تبدیلی آئی ہے، لوگوں کے رویے میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آگاہی بڑھ گئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سر اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جس طریقے سے گورنمنٹ نے اب اس پہ اچھا ایکشن لیا ہے، اور ہر ایک انسان کو اس میں انوالو کیا ہے. ہماری مطلب کہ اچھی ٹریننگ کی گئی ہے، ہمیں اچھے طریقے سے گائیڈ لائن کیا گیا ہے، ہمیں بھی بتایا گیا، ہم اپنی محنت بھی کر رہے ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے ان کو کس سادہ الفاظ میں سمجھانا ہے. تو ہماری محنت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ہمیں جو سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. ہمیں ہر لحاظ سے جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل یہ ایک سمجھ لیں کہ آپ کی عبادت ہے، آپ عبادت کے لیے کتنی محنت کر سکتے ہو، اور کس طریقے سے جو ہے نا آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو اس میں لذت ملے گی. یہی چیز ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، اور اس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے بڑی سپورٹ ہمیں گورنمنٹ کی، ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہیں، پھر وہ بھی آگے بات پہنچاتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے. تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. پہلے بہت مشکلات تھی. گلناز بی بی، مجھے یہ بتائیں گی کہ آپ کے ذہن میں یا آپ کے خیال میں کچھ ایسا ہے کہ پاکستان کب تک پولیو فری ہو جائے گا؟ کچھ ایسا، ظاہر ہے آپ کام کر رہی ہیں ٹیموں کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ، تو کوئی ایک اندازہ ہمیں مل سکتا ہے؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ سر، مجھے تو پورا یقین ہے کہ اگر 2016 کا اینڈ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے نا پولیو فری ہو جائے گا. اگر 2016 میں اللہ نہ کرے اس طرح نہیں ہوتا ہے، تو 2017 تک انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے نا پولیو فری ہو جائے انشاءاللہ. اور آپ کی ہمت کی وجہ سے، آپ جیسی بہت سے پولیو ورکرز، ان کو گارڈ کرنے والے جو ہمارے اہلکار ہیں جو بیچارے جن میں سے شہید ہوئے ہیں، ان سب کی وجہ سے ہماری بھی دعا ہے کہ پولیو جلد ہی پاکستان سے ختم ہو، اور بھی ہمارا معاشرہ جو ہے ترقی کی جانب جائے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ان کے لیے کوئی قانون چاروں صوبوں میں بن گیا ہے کہ اب جو پولیو کے ویکسین سے انکار کرے گا، بچوں کو روکے گا، تو اس کو سزا ملے گی. ایسا ہے کے پی میں بنا ہے. کے پی میں ابھی تک خیبر پختونخوا میں ہے، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ قانون بنا تھا کہ اگر ریفیوز کریں گے تو پیرنٹس کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. تو خیبر پختونخوا تو لیڈ لے گیا، لیکن باقی جگہ. اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سارا کولڈ چین کا معاملہ ہے، اور کئی مثالیں ایسی بھی ہیں جو کہ بڑے پکچر میں تو ظاہر کم ہے کہ جی 5 دفعہ بھی ڈراپس پلائے گئے، جی اس کے باوجود بھی اس طرح کا ایک آدھ کیس سامنے آیا کہ اس کو پولیو ہو گیا. تو یہ بھی ایک اتنا بڑا چیلنج ہے کہ صرف محنت کرنے، یہ تو محنت کرتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ
ویکسین جو ہے اسی کی ایفیکیسی اگر ختم ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی پہلو ہے, ہاں غذائی قلت, ٹھیک ہے, جو بچے میل نیوٹریشنڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان پر یہ اتنا اثر نہیں کرے گی جتنا بچے ہیلدی ہیں اور ویل نیوٹریشنڈ ہیں, تو ان کو پھر ڈبل ڈوز کرنا ہوگا. اور ایک ڈاکٹر صاحب سے بالکل بہت زیادہ, اور خاص طور پہ بلوچستان کی بات کریں تو میل نیوٹریشن کرونک ہے, کوئٹہ بلاک کی بات ہو رہی ہے نا, ایون انٹیریئر سندھ میں سر ہر جگہ, اور آپ دیکھیں گے کہ نارتھ سندھ میں بھی کیسز ہیں. ایک اور بات یہ ایک ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اب ایک یہ مینٹالٹی کی بات ہے کہ جی جب پولیو ٹیم آتی ہے ویکسین دینے کے لیے تو اکثر ان علاقوں میں بیماریاں بہت ہوتی ہیں, تو کوئی بچہ ہے اس کو بخار ہے, اس کو زکام ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہ دیں کیونکہ اس کو بخار ہے, اس کو زکام ہے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر وہ بچہ ایڈمٹڈ نہیں ہے یعنی ہاسپٹلائز نہیں ہے, آپ اس کو ویکسین دے سکتے ہیں. تو اس سے بھی نا بریک آ جاتی ہے. ایک تو کولڈ چین کی بریک ہے اور ایک ہے بریک ان ڈوزز. اب ایک خوشخبری یہ ہے کہ ایک زیادہ بہتر دوا شاید انٹروڈیوس ہونے والی ہے پولیو کے بیسیکلی آئی تھنک انڈیا کی وہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ انجیکٹ کی جائے گی تھرو این انجیکشن رادر دین ڈراپس. تو فی الحال ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب تھوڑی سی خبر لیتے ہیں راجن پور کی. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ 22, 23, 24 دن, اللہ جانے کتنے دن سے یہ آپریشن جاری تھا, لیکن جیسے ہی 16 تاریخ کو پاک فوج نے کمان سنبھالی اس کے بعد سے معاملہ سیدھے ہونے شروع ہو گئے. چھوٹو گینگ کے جو سربراہ ہیں غلام رسول صاحب, ان کی ضد تھی کہ وہ پولیس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ 20 لاکھ روپے ان کی ہیڈ منی تھی, وہ کیسے ہتھیار ڈالتے پولیس کے سامنے. تو انہوں نے کہا جی فوج کے سامنے ڈالیں گے. تو یہ جو 4 دن کی جو مہم تھی اس میں کوئی جنگجویاں کارروائیاں وغیرہ ہوئی ہوں تو ہوئی ہوں, لیکن زیادہ تر جو زور تھا وہ مذاکرات پہ تھا کہ پرامن طریقے سے کیسے 24 یرغمالی جو پولیس والے ہیں وہ چھوٹ جائیں, اور چھوٹو صاحب جو ہیں ان کی فیملی یا ان کے ساتھ جو عام لوگ تھے ان کا کیا ہوگا. تو سارا معاملہ جب طے ہو گیا تو اس کے بعد یہ معاملہ بخوبی انجام کو پہنچا. چھوٹو صاحب نے اور ان کے گینگسٹرز نے اپنے آپ کو فوج کے حوالے کر دیا, ان کی فیملی کو محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے. جو سویلینز ہیں ان سے بھی وہ علاقہ خالی کرا لیا گیا. ISPR کی طرف سے یہ تہیہ کیا گیا ہے کہ جب تک کہ یہاں پوری صفائی نہیں ہو جاتی آرمی ان جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں 3 ان کا انتظام سنبھالے گی. پولیس پہ بڑی لان تان ہو رہی ہے کہ جی اس نے پتہ نہیں کس سجلت میں کارروائی کی تھی یا نہیں کی تھی. میں یہاں ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اب سے کوئی 4 سال پہلے جولائی 2011 میں ایک DPO ہوتے تھے راجن پور میں, سہیل ظفر چٹھا. انہوں نے صرف پولیس کی مدد سے اس گینگ کو ان جزائر سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا. تقریباً 250 کے قریب جو ہیں اب گینگ ممبرز وہ جو اشتہاری ملزم تھے انہیں اریسٹ کیا گیا. باقی کوئی گھوڑکی بھاگ گیا, کوئی کشمور بھاگ گیا وغیرہ. اور 22 پکٹ قائم کی گئی, پولیس پکٹس. پھر اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جو کہ آپ کو پتہ ہے نااہل حکومت ہے, اس میں یہ کارنامہ ہوا تھا. 25 سال میں پہلی دفعہ رٹ قائم ہوئی تھی پولیس کی جزائر پہ. لیکن ٹھیک ہے, پھر ظاہر الیکشن ہوئے, 2013 شروع ہو گیا. جولائی 2013 میں اچانک سے پتہ چلا کہ چھوٹو گینگ دوبارہ ان جزائر پہ آ گیا, اور اس کے بعد پھر وارداتیں شروع ہو گئیں رحیم یار خان میں, ادھر ادھر وغیرہ. اور جناب نوبت یہاں تک آئی کہ 16 جولائی 2013 کو پولیس پکٹ پہ حملہ ہوتا ہے اور ایک پولیس والے کو ہلاک کرتے ہیں اور 8 کو اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں. بدلے میں انہوں نے کہا صاحب 3 لوگ ہیں جو چھوڑے جائیں, اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا تعلق لشکر جہنگی سے تھا. ٹھیک ہے, وہ ظاہر چھوڑنے پڑے, 8 پولیس والوں کی جان بچانی تھی. 3 یرغمالی وہ مانگ رہے تھے کوئی کروڑوں میں, تو کم کر کے مسلم لیگ نون کے MPA تھے سردار عاطف مزاری صاحب, ان کی اچھی گڈ آفیسز کے ذریعے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 20 لاکھ روپے میں ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, چلیں ڈن کرو. تو ان کی کوششوں سے ظاہر ہے کہ یہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد سے ہر سال چھوٹا موٹا آپریشن ہوتا تھا, اور DPO جب یہ گئے ہیں, ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے سہیل ظفر چٹھا کا, اس کے بعد تقریباً 1.5 سال تک راجن پور میں نیا DPO نہیں لگا.
اس لیے کہ شرط یہ تھی کہ ڈی پی او ایسا ہونا چاہیے جو بھائی بہت بدتمیز نہ ہو, جو اپنے فیصلے خود نہ کرے, علاقے کے معززین کے ساتھ مل کے کرے. مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک راجن پور کے علاقے میں جو علاقہ معززین ہیں ان کی طرف سے چھوٹو گینگ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی, انہوں نے آپریشن کا مطالبہ نہیں کیا. لیکن جیسے ہی ارد گرد کے علاقوں میں ڈاکوں کی اور اغوا کی وارداتیں بڑھی, کراچی تک سے مغوی وہاں لائے جاتے تھے, 4-5 لاکھ روپے میں اس کو بیچ دیتے تھے, آگے پھر وہ جو مرضی جتنا منافع کما لے. تو یہ سارے بزنس جو ہے جب پھیلنے لگا, ہاتھ سے جانے لگا, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر تو مسئلہ تھا کہ کنٹرول کرنا تھا, تو بخیر و خوبی یہ کام ہو گیا. اچھا, اس میں ایک چھوٹا سا ایڈ کر دوں, ظاہر ہے 6 پولیس والے اس میں بھی شہید ہوئے بیفور آرمی ٹک اوور, اور ایک چھوٹا سا شکوہ تھا پولیس والوں کی طرف سے کہ اگر ہمارے پاس بھی ایریل سپورٹ ہوتی, اگر ہمارے پاس بھی اتنے ہی ویل ایکوپڈ ہم ہوتے, تو شاید ہم ابھی یہ آپریشن پہلے ہی بھائی جان یہ چھوٹا سا شکوہ نہیں تھا. 25 دن کا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پریپریشن چاہیے اور ہمیں جو ہے کشتیاں چاہیے. اب ظاہر ہے کہ وہ تیر کے تو نہیں جا سکتے نا. پش کس نے کیا 25 دن کی آئی جی مشتاق سکھیرا صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تم نہیں جاتے تھے اے میرا گریبان میں جا رہے ہیں. تو اس کے بعد مطلب کہ ہر ایک بندے کو مولا جٹ بننے کا بڑا شوق ہے, پولیس غیرت میں آ گئی اور وہ 7 آدمی جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو اس کو غیرت کے نام پہ قتل کر سکتے ہیں ہم. اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریور پولیسنگ, ندارت, ریور پولیسنگ بالکل ایک علیحدہ دنیا ہے. اس میں آپ کو گن بوٹس چاہیے ہوتی ہیں, بلٹ پروف کشتیاں چاہیے ہوتی ہیں. یہ تو بیچارے کرائے کی کشتیوں میں پولیس والے جو ہیں ان کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ سال پہلے ایک انڈس پولیس فورس, ریورائن پولیس فورس بنائی گئی تھی, اس کا کیا بنا وہ میں اس کو یار کچھ ہوتا تو ابھی تک کہیں نہ کہیں تو نظر آ گئی ہوتی. ہو سکتا ہے کہ وہ کشتیاں بیچنی ایک دفعہ لے کے, یا ہو سکتا ہے کبھی کشتیاں خریدی ہی نہیں تھی. یار یہ جو سکھیرا صاحب نے پش کیا, ظاہر ہے کہ کوئی سکھیرا صاحب کو بھی پش کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ انفارچونیٹلی پنجاب پولیس حکومت ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کا پورا اب گلشن اقبال پارک لاہور میں جو ہوا اس کے بعد پریشر تھا کہ جی آپ پنجاب اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں آپریشن لانچ کریں. پنجاب حکومت 5 اضلاع پہ ہو بھی گیا تھا, جی ہو بھی گیا تھا, لیکن پنجاب حکومت کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جی ہم یہ خود کر سکتے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, ایلیٹ فورس پولیس, یہ ان کا ایک شو کیس تھا. انفارچونیٹلی تو انہوں نے اوپر والوں نے کہا شوق فرمائیے, بے شک وہ تو یہی کہیں گے نا سر. انفارچونیٹلی جس طرح اس کو رش کیا تو وہ ظاہر ہے وہ معاملہ الجھ گیا اور بالآخر فوج کو ہی سلٹانا پڑا یہ معاملہ. ٹھیک ہے, اب اجازت لے لیتے, میرا خیال ہے آج اتنا بول لیے, بہت, کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.